एक अनाप्रस्थ तान्यता है नॉवेल किस नंबर 17। आज सदफ आपी की बारात थी और सास बार बार कार्ड को देख देख कर रो रही थी। वहाँ सब कितना मज़ा कर रहे होंगे और वह यहाँ अकेले घर में थी, बिल्कुल अकेले। वतन ने उसे समझाया था और वह आगे से कुछ नहीं बोली थी, बस सिर हिला गई थी क्योंकि वो किसी के सामने नहीं बोलती थी। हाँ, उमर के सामने उसे खुद इल्म नहीं था, वो इतने आराम से बदतमीजी कर जाती थी। ये उसी की देवी शायद थी, वरना उसमें इतनी हिम्मत नाम की चीज़ तो कभी नहीं थी। बदर के बाद समझाने के बावजूद भी उसका दिल बच्चों की सी जिद लिए बैठा था। अब वो इस दिल को कैसे समझाती जिसमें शादियों में जाने के अरमान ही अरमान हो। वो क्या करे इस अकेले घर में बदर तो रोज़ निकल जाता था और उमर उसने पलट कर बंद दरवाजे को देखा। वो रात कब आया उसे नहीं पता था। उसके कमरे में थोड़ी सोती थी। वो रात चला गया था, उसकी गाड़ी उस घर में पूरी होनी ही नहीं थी। मालूम नहीं कहाँ उसने वो इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन बार बार उसके दिमाग में ये बात आ रही थी। क्या उसने गाड़ी ताईजान से मांगी थी? वो जो कोई भी था लम्हों में उसकी फरमाइश पूरी कर गया था। काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा फरिश्ता होता। वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करती वो जल्दी से उसके पास आ जाती। कोई जिनी होता और उसे अपना गुलाम बना लेती और इससे छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कराती। वो रोते रोते सोचने लगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं तो नहीं सकता। और वो फिर से रोने लगी। उसने शादी का कार्ड एक तरफ रखा। कितने मज़े मज़े के खाने होंगे जो सुहा, सनम और सूफिया खा रहे होंगे। इन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और खाना मिल गया। वो खुद से बोली, और यहाँ मैं सारे सारे दिन खाने बनाती हूँ। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। मैं ना भाग जाती हूँ यहाँ से, वैसे भी घर में कोई भी नहीं दिख रहा। उसने ईंट के देखा, लेकिन मैं भाग कर जाऊँगी कहाँ। उसके पास बस शिकायतों का अंबार था। वो कुशन में मुँह दिए रोने लगी। ये जाने बिना के दरवाजे से टेक लगाए वो उसकी ही बातें सुन रहा था काफ़ी देर से। आज उसने उसके लाए हुए कपड़े पहने थे। डार्क ब्लू कलर के लिबास में वो बेहद हसीन लग रही थी। सर पर दुपट्टा था, जबकि उसके बाल दुपट्टे के पीछे से दिख रहे थे। अब तक उसने उसके बालों पर तवज्जो दी ही नहीं थी, बस आंखों में ही कभी कभी होश आ जाता और फिर सर चटक देता। वो गहरा सांस भरता, ऐन उसके सामने बैठ गया। रोज़ तुमने मुझे अपनी इस फूफू से जगाना होता है। उमर संजीदगी से देखा। सास ने सर उठाया और उसे देखने लगी। रो रो के आंखें सुर्ख कर ली थी। तुम नहायत चीटर हो। सीने पे हाथ बांध गया। जी नहीं, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, लेकिन ताईजान मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे। वो उदासी से बोली और दुपट्टा ठीक कर लिया। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तुम्हारी और मेरी डील हुई थी। मैं तुम्हें कपड़े ला ला दूंगा और तुम ये अपना रोना धोना बंद करोगी और नाश्ता दोगी। वो उसे याद दिलाने लगा। हाँ हाँ, वो मुझे ना रोना आ जाता है। वो सर झुका गई। अब किस बात पे रोना आया है? वो पाँव झुलाता गौर से उसकी सूरत देखने लगा। सदफ सदफ आपी की बारात है आज। वो बेहद उदासी से बोली। तो वो कहाँ इन जज्बात में पड़ने वाला इंसान था जो बात को समझता। तो तो मुझे भी जाना था शादी में। वो आंखें झपकाने लगी। ये क्या तुम आगे चिपकाती हो? वो चिढ़ कर बोला। मैंने क्या किया है? वो और भी ज़्यादा रोती उसके डांटने पर। उफ, सो इरिटेटिंग। ओके फाइन, तुम्हें शादी में जाना है, वो बोला। वो सर हिलाने लगी। ठीक है, एक घंटे तक रेडी हो जाओ, मैं ले चलता हूँ। सदा पापा की शादी में? वो हैरानगी से खड़ी हो गई। नहीं, मेरे दोस्त की शादी है, मगर मैं नहीं जा रहा। अब बिला वजह जेंटलमैन बनकर जाना होगा। लेकिन वो उंगली उठा गया। आइंदा रोती हुई ना दिखना। आई स्वेयर तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा। जहर लगती है मुझे तुम्हारी रोती हुई आवाज़ जो मेरी नींद डिस्टर्ब करती है। ठीक है, वो बच्चों की तरह खुश होगी। उमर के लबों पर बेसाख्ता मुस्कान आ गई और वह वहीं लेट गया, जबकि वो बीबी तैयार होने पहुंच गई थी। मतलब शादी किसी की भी हो, उसने जाना ज़रूरी था। वो घंटा भर के लिए वाकई वहीं सो गया। अब जब सारी रात घर से बाहर रहेगा तो सारा सारा दिन सोएगा ना। वो ब्लैक कलर का नफीस सा ड्रेस पहन कर बाहर आ चुकी थी। मुंह धोया और दुपट्टा कस के सर पर बांध लिया। ताईजान तो इसी तरह उसे लेकर जाती थी। उसे जब भी कहीं जाना होता तो उसकी तैयारी सिर्फ कपड़े धुले हुए चेहरे से कभी आगे बढ़ी ही नहीं थी। वो तैयार थी। उसकी जानिब देखा, वो सो गया था। सुनिए, हमने शादी पर जाना है, आप सो गए हैं, वो बोली, दूर से ही बिना छुए। उमर उसकी उमर उसकी आवाज़ पे बामुश्किल तमाम आंखें खोल गया। बहुत गहरी नींद आ रही थी उसे। एक आंख खोली उसे देखने लगा। तुम तैयार क्यों नहीं हुई? वो बोला और आंखें रगड़ते खड़ा हो गया। मैं तो तैयार हूँ, वो झिझकती हुई बोली। बहुत ही जाहिल हो तुम तो। वो सर नफ़ी में हिलाता बुरा सा मुंह बना गया। आता हूँ कह के ऊपर चला गया और सास को उसकी बेइज्जती करने पर रोना आने लगा। उसने चुपके चुपके से आंसू बहा लिए।
وہ نیچے اترا تو کافی مہنگے لباس میں تھا، وائٹ کوٹ، وائٹ پینٹ اور عمر خیام۔ وہ انتہائی حسین لگ رہا تھا کہ سانس مرجھا گئی، گھبرا کر اس پر سے نگاہ ہٹا لی۔ تم روئی ہو؟ اس کی گیلی پلکوں پر نگاہ چلی گئی تھی اس کی۔ نہیں نہیں، میں تو نہیں روتی اب، وہ جلدی سے بولی۔ بریوو، اس نے کہا اور اسے آگے چلنے کا کہا۔ ساس خوش ہو گئی، وہ شادی میں جا رہی تھی۔ وہ دونوں نکلے، عمر نے گاڑی نہیں نکالی۔ آج ہم پیدل جائیں گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ ہنسے اور اچانک ان کے آگے گاڑی آئی۔ ساس پیچھے ہٹی، گاڑی کی آواز اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا کیوں دیتی تھی۔ وہ سوار ہوا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھی اور کلک کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ خوش ہو گئی، اسے دروازہ بند کرنا آ گیا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی وہ ان سے ضبط کرتا دیکھنے لگا۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کن چیزوں کو لے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں انہیں نہیں کہتے، اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ سیٹ بیلٹ، وہ بولا تو ساس نے سر ہلایا۔ میں لگاؤں؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ سر ہلا گیا اور پھر اس نے سیٹ بیلٹ لگائی۔ واہ، تم تو بہت ذہین ہو، وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اچھی ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئی تھی، جیسے اس تمغہ بہادری ملا ہو۔ جبکہ عمر نفی میں سر ہلاتا، گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اسے لگا وہ گاڑی پہ نہیں پانی پہ چل رہی ہے، اتنی اسموتھ، اف، دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بار بار خوشی میں عمر کو دیکھتی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کے سوال پر اس نے سر ہلایا۔ پوچھو۔ آپ کو یہ گاڑی تائی جان نے لے کے دی ہے؟ اس کے اتنی معصومیت سے پوچھنے پر وہ اپنا کہکا دبا نہیں سکا۔ وہ منہ بنا گئی۔ تمہارا پٹیچہ تایا، رولز رو کی دنیا کی موسٹ ایکسپینسو کار، مطلب میک سم سینس ہنی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ ساس نے اسے چور نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے اسے ہنی کہا تھا، یعنی شہد۔ ایسا کیوں کہا اس نے؟ وہ مکھی تھی جو شہد پر ہوتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میرا نام ساز ہے، وہ اسے یاد دلانے لگی۔ مجھے اب یاد ہو گیا ہے، وہ مسکرا دیا۔ پھر ہنی کیوں کہا؟ اسے جیسے برا لگا، وہ پھر ہنسنے لگا۔ سوری، آپ غلطیاں نہیں کرتے، وہ یاد دلا گئی۔ تمہارے سامنے ہو جاتی ہیں، وہ شاہ نے اچکا گیا۔ کیوں؟ میں تو بہت عام سی ہوں، میں کون سا خاص ہوں؟ نہیں، آپ تو بہت امیر ہیں، وہ بولے جا رہی تھی۔ ڈو یو نو، میں بالکل اتنی باتیں نہیں کرتا، نہ ہی اتنے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، وہ بولا۔ ساس کا چہرہ اتر گیا اور وہ جلدی سے آنکھیں چپکانے لگی۔ عمر گاڑی روک گیا۔ میں تمہیں گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، وہ جھنجھلایا۔ بھلا ایسی معصومیت میں کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ڈانٹے جا رہے ہیں، ڈانٹے جا رہے ہیں، نہیں لانا تو نہ لاتے، وہ بولی اور چہرہ موڑ گئی۔ تمہاری آنکھیں ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا اور ساس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ بے ساختہ تھا، عمر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی پنک لپس باقی کسی لپسٹک کے محتاج نہیں تھے، لیکن جیسے نگاہ اس کے ہاتھوں پر گئی وہ ٹھہر گیا۔ یہ منظر ساکت ہو گیا تھا، جیسے منظر ساکت ہو گیا تھا۔ یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ جھٹکے سے اس کے ہاتھ میں موجود رنگ کو دیکھتا وہ چلا اٹھا۔ ساس گھبرا گئی۔ یہ رنگ تمہیں کس نے دی ہے ساس؟ نہایت سنجیدگی، سخت پتھر جیسے لہجے میں سوال کیا۔ اس کے ہاتھ اپنے آپ کانپنے لگے تھے۔ بکواس کر رہا ہوں میں، یا بہر ہی ہو؟ وہ دھاڑا۔ گاڑی کی وارم فضا میں اس کی آواز بس ایسی تھی جیسے شیر کی دھار پر ہرن کے رنگ اڑ جائیں۔ وہ یہ، اس کے آنسو گلے میں اٹک گئے۔ تمہیں کہاں سے ملی یہ رنگ؟ کس نے دی ہے ساس، بتاؤ مجھے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ بے دھیانی اور غصے کی کیفیت میں اس کا ہاتھ پکڑ کے مڑ چکا تھا۔ میرا ہاتھ، وہ ہچکی بھر گئی۔ اس نے ہاتھ جھٹکا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ ایسا لگا سانس اکھڑنے لگی ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، وہ اتنے بڑے فراڈ میں پھنس گیا۔ لائک سیریسلی، وہ سر تھامتا گاڑی سے ٹیک لگاتا روڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ عمر، مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، تو میں کیا کروں؟ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے اسے اپنی انگوٹھی پہنائی ہے، سمجھو، میں نے اسے تمہارے لیے چنا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اوہ ریئلی؟ وہ آگے جاتے جاتے پلٹا۔ مطلب کچھ بھی؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، آپ کیا ہیں؟ ایک طوائف ہو کے اتنی ڈیسنٹ بنتی ہیں، اور آپ ہوتی کون ہیں میرے لیے کسی کو پسند کرنے والی؟ عمر، وہ دکھ سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ پلیز موم، آپ میرے لیے ATM سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میری زندگی سے دور رہیں پلیز پلیز۔ میں کسی کتیا سے شادی کروں گا، لیکن اس سے نہیں کروں گا جو آپ کی پسند ہوگی۔ اینڈ آئی پروو دیٹ۔ وہ نے گھور کر آگے چلا گیا، جبکہ پیچھے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے انگوٹھی اچھے سے یاد تھی، بہت اچھی طرح۔ یہ چلا اس کی ماں کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تب نہیں تھا، یعنی ساس کو
سانس اس کی پسند تھی، وہ اس لڑکی کی گردن دبا دے گا۔ وہ جتنا عورت سے دور جانا چاہتا تھا اتنا ہی قسمت اسے اس کی ماں کے پاس لا کے پٹکتی تھی، اسے برباد کر دیا تھا اس عورت نے۔ وہ غصے وہ شعلے اگلتا اٹھا، اس سے پہلے اسے گاڑی سے کھینچ کے باہر پھینکتا اور اس پر سے گاڑی چڑھا دیتا۔ وہ اسے گاڑی سے نکلتے ہوئے اور اپنے ہی نزدیک آتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ ذہنی سا ہو گیا، اسے لگ رہا تھا اس کا یہ جرم شراب پینے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں جکڑ گیا، اس کی انگلیاں سانس کے نازک بازو میں بے دردی سے کھوبنے لگیں۔ وہ تکلیف سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر عمر واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ یہ تمہیں میری ماں نے پہنائی ہے؟ وہ دھاڑا۔ سنسان روڈ پر اس کی آواز گونج گونج کے پلٹ رہی تھی۔ بتاؤ مجھے۔ اس نے اسے دھکا دیا۔ نہیں، وہ سسکیاں بھرتی روڈ پہ گری، وہیں سمٹ گئی۔ آنکھوں میں خوف تھا۔ نہیں، پھر کہاں سے آئی یہ تمہارے پاس؟ میں نے چوری نہیں کی۔ بکواس بند کرو، جتنی بات کی اتنا جواب دو۔ وہ ٹانگیں فولڈ کیے اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ سنک پر ایک دن پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے چوری نہیں کی۔ پوری طرح رونے لگی۔ عمر کا غصہ کرنا شاید ان تمام لوگوں سے زیادہ خوفناک تھا جو اٹھتے بیٹھتے اسے سناتے تھے۔ ایک سوکھا سانس عمر خیام کے اندر اترا اور بے ساختہ اس نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا، جو پتے کی طرح کانپ رہی تھی، اور تھوڑا ہاتھ سینے پہ جوڑے وہ اس کے سینے سے لگی۔ اس کی خوشبو اور اس کے اس عمل پر شوق تھی۔ اور تھینک گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ تھینک گاڈ تم وہ نہیں ہو۔ نکالو اس انگوٹھی کو۔ اس نے اس کی حیران آنکھوں کی پرواہ نہیں کی اور اس کا گال تھپتھپا کر اس نے وہ انگوٹھی اتارنے کا کہا۔ ساس کو انگوٹھی ناز نہیں دی تھی، لیکن آج تک یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا تو ٹال دیتی۔ وہ انگوٹھی دیکھنے میں ہی بہت قیمتی تھی، اور ناز آنٹی ساس سے بہت پیار کرتی تھی، اسے ویسے ٹریٹ نہیں کرتی تھی جیسے سب کرتے تھے۔ وہ میٹرک میں تھی تب اسے انگوٹھی ناز نے دی تھی۔ اس نے وجہ جانی تو اس نے بس اتنا ہی کہا کہ تم ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا، یہ بہت قیمتی ہے، اور وہی سوچ کر اسے پہنی پھرتی تھی اور اس کی بات کرتی تھی کہ اس کے پاس کچھ بہت قیمتی ہے۔ لیکن عمر کا ریئیکشن اس کا دل اندر تک ہلا گیا۔ وہ ناز آنٹی کا نام لیتی وہ اسے جان سے مار دیتا۔ وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، تبھی تایا جان کے پاس رہتا تھا، لیکن جب تایا جان اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتے تو وہ چار نچار ان کے پاس چلا جاتا، کیونکہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ لیکن اسے علم نہیں تھا کہ وہ اس قدر نفرت کرتا ہے کہ وہ ان کا نام تک برداشت نہیں کر پاتا۔ عمر سے سہم کر اس نے اپنی پوری زندگی کا پہلا جھوٹ بولا تھا کہ یہ اس نے سنگ پر سے ملی تھی، پھر اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ پہلی بار کسی مرد کے سینے سے لگی، وہ بھی اتنا شاندار مرد، اور پھر اس کی خوشبو۔ ساس رونا دھونا بھولے سخت ہو گئی تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے وہ رنگ کھینچ لیا، اور جیسے اس کے ہاتھ بنا اس رنگ کے دیکھے تو چین سا آ گیا۔ وہ بے وقوف نہیں بنا تھا، لیکن یہ لڑکی بے وقوف ضرور تھی۔ آئندہ کچھ بھی کہیں بھی ملے اپنے ہاتھ میں مت پہن لینا، وہ اسے سمجھانے لگا، جبکہ ساس نے بس سر ہلا دیا۔ عمر کا تمام غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا، لیکن ساس اب بھی شوق تھی۔ اس نے جھوٹ بولا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی، اس کی خوشبو میں کھو گئی، اور اس کی سب سے قیمتی چیز عمر خیام نے کھینچ لی تھی۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا، مگر ساس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ وہ اٹھی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ عمر بھی بیٹھ گیا۔ اس میں اتنا منہ بنانے والی بات نہیں ہے، میں تمہیں نیو رنگ لا دوں گا، وہ بولا۔ اس کی جانب دیکھا، ساس کچھ نہیں بولی۔ ساس، اس نے پکارا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا کہ اسے شادی میں جانے کا شوق ہے تو خوش ہو جائے گی وہاں جا کر۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، وہ بولی، اور جلدی سے نگاہ جھکا لی کہ اس سے پہلے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ یہ انگوٹھی ٹھیک عورت کی نہیں ہے، تم تو بہت پاک صاف ہو نا، پھر ایسی عورت کی انگوٹھی بھی کیوں پہنو جو؟ وہ رک گیا۔ کسی کے کردار کا سرٹیفکیٹ آپ سے نہیں ملنا مجھے، میں اتنا زور جانتی ہوں، ناز آنٹی بہت اچھی تھی۔ وہ گاڑی ایک بار پھر سے رک گیا۔ ساس کا دل پتے کی طرح کانپنے لگا، یقیناً وہ اس کا منہ تھپڑ سے سر کر دے گا۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ساس کچھ نہیں بولی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ لب دبا گیا، گاڑی کو موڑا اور گھر کی جانب چلا لی۔ بقیہ تمام رستہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، اور گاڑی رکتے ہی عمر کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے وہی لوگ کھول کر باہر نکل گئی۔ اپنا ہی سکایا وہ اسے زہر لگا، نہ سکاتا تھا کہ بند رہتی اس گاڑی میں، اسے نخرے دکھا رہی تھی۔
وہ بھی اس کی ماں کی حمایت میں۔ وہ سر چٹک کر نکلا، انگوٹھی جیب میں تھی۔ وطن ایسا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے وجود کا انگ انگ مل کر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اندر آ گیا، ایک لاشعوری نگاہ چاروں طرف میں گھمائی، وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ کوٹ اتار کے صوفے پر رکھتا کچن میں آ گیا۔ اس نے وہی 2 انڈے اٹھائے اور اس کا آملیٹ بنایا، ساتھ سلائس بھی ٹوسٹ کیے، اور کپ اور کافی ڈھونڈنے لگا۔ کیا بکواس کچن ہے، ہر چیز آدھی ادھوری تھی۔ اس کے گھر میں ہر چیز پوری مکمل اور اس کی پسند کی رکھی تھی۔ خیر، اس نے چائے بنائی اور ٹرے میں سامان رکھ کر باہر آ گیا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو باہر آ جاؤ، کچھ کھانا ہے تو کھا لو، وہ لانچ میں اونچی آواز سے بولا۔ ساس کو اپنے روم میں آواز آئی تھی، بھوک تو بہت لگی تھی، اب جائے یا نہیں؟ نہیں جائے گی تو بھوک سے سو بھی نہیں پائے گی۔ وہ ذرا شرمندہ ہوتے دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھا رہا تھا، اسے اوپر نہیں دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو، جبکہ اس کے پاس موقع تھا، وہ ذلیل کر سکتا تھا، مگر وہ لاپرواہ بنا ہوا تھا، جیسے کوئی غرض نہ ہو۔ میں نے کھانا بھی بنایا تھا، میں وہ لے آؤں؟ وہ انگلیاں مروڑتی پوچھی، بولی لے آؤ، وہ بس اتنا ہی بولا۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے سوال کیا۔ لے آؤ گی تو کھا لوں گا، اس نے پھر بھی نگاہ نہیں اٹھائی۔ ساس کچن میں آ گئی، کھانا اوون میں گرم کیا اور باہر لے آئی۔ عمر نے پلاؤ، رائتا، سلاد، ساتھ سالن دیکھا تو اپنے بور خانے پر افسوس ہوا۔ اس نے اپنی پلیٹ سائڈ پر رکھی اور اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھا لی۔ وہ ایویں سمجھتی تھی ایٹیکیٹس ہے، اس میں بالکل تایا جان والی حرکت کی تھی اس نے، وہ بھی تو دوسرے کے منہ سے یوں ہی نوالا کھینچتے تھے۔ اب شرابی کے ساتھ ایک پلیٹ میں تو مولانی کھا نہیں سکتی، اس نے کہا، اور اپنی دوسری پلیٹ میں کھانا نکال کے وہ پلیٹ اس کے آگے رکھ دی۔ ساس کو لگا جیسے قسمت ساری کی ساری عمر خیام کے ساتھ ہے، اور وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی۔ نائس، تو کھانا اچھا بناتی ہو، وہ کھاتے ہوئے بولا۔ ساس بھی کھا رہی تھی، کافی عجیب لگا اس کے ساتھ کھانا، بٹ وہ کھانے لگی۔ دونوں نے کھانا کھایا اور ساس نے سارے برتن دھو کے رکھے، اور جب وہ باہر آئی تو عمر لاؤنج میں نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی کہ اس کے قدم وہیں رک گئے جب ایک دم لائٹ چلی گئی۔ کیا تھا آخر؟ وہ اچھی بلی کمرے میں ہی سونے جا رہی تھی، اب اس قبر سے اندھیرے میں کون سوئے گا؟ وہ پلٹی، کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سنیے، کانپتی آواز میں عمر کو پکارا، وہ سن ہی نہ لیتا۔ سنیے، وہ پھر بولی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ باہر لان میں بھاگتے کہ عمر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ساس، اس نے پکارا۔ عمر، کانپتی آواز میں پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ وہیں جم گیا۔ اس کی جانب موبائل کی ٹارچ ماری جو آنکھیں بھرے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی شاید نیچے جانے لگی تھی۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ ساس کو بھی احساس ہوا اس نے بدتمیزی کر دی ہے۔ سوری، وہ میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہے نا، تو بے دھیانی میں نام نکل گیا، آپ پلیز کسی کو مت بتائیے گا۔ تم نے بہت پیارا کہا ہے۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ بس آج کے بعد عمر خیام کہو گی تم، وہ بولا، لبوں پر مسکان تھی۔ اچھا بات سنو، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے، کیا تم میرے ساتھ سو سکتے ہو آج رات؟ یہاں جب تک لائٹ نہ آئے؟